आदवर से मैं हूं सफी उल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तक़सीम रियासत के मामले पर सियासी सरगर्मियां एक बार फिर दिल्ली मुंतकिल। चीफ मिनिस्टर के मौक़िफ़ का पर्दाफाश होने का इम्कान। तक़सीम रियासत के ऐलान पर एल राजगोपाल उलझन का शिकार। सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में मुत्तहिदा रियासत की हामी लीडर का इतराफ़। त्रिमलगिरी में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल। बेटे के ना मिलने पर हमला आवरों ने बाप को निशाना बनाया। और कुत्तों की देखभाल के लिए लड़की से बच्चा मजदूरी कराने वाला एक शख्स गिरफ्तार। महकमे चाइल्ड लेबर की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। रियासत की तकसीम के मामले को लेकर सियासी सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो चुकी हैं और दोनों इलाकों के कायदीन भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। 18 नवंबर को दोपहर में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की मरकजी वजारती ग्रुप से मुलाकात के बाद वज़ीर आला के मौक़िफ़ का पर्दाफाश हो जाएगा और ये वाज़ेह हो जाएगा कि वो आला कमान के वफादार हैं या फिर मुत्तहिदा आंध्रा के हामी हैं। 18 नवंबर को मरकजी वज़रा का भी इजलास मुनक़िद होगा। इम्कान है कि 21 नवंबर को तेलंगाना बिल के मसूदे को मरकजी काबीना की जानिब से मंजूरी दे दी जाएगी, जिससे आइंदा हफ्ते तेलंगाना रियासत को लेकर की जाने वाली तमाम ख़यास आरायों का खुलासा हो जाएगा। जहां तक वज़ीर आला के इस्तीफ़ा देने या फिर उनको हटाए जाने से मुतालिक जो चर्चे हो रहे हैं, इससे मुतालिक कोई वाज़ेह तस्वीर सामने नहीं आई है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी अपने वादे के मुताबिक आखिरी गेंद तक मैदान नहीं छोड़ेंगे और अपना इस्तीफ़ा पहले पेश करके ज़ीरो नहीं बनेंगे और आला कमान भी उनको हटाकर उन्हें हीरो बनाने की कोशिश भी नहीं करेगी। आज़ादी के बाद से 66 साल तक तवील सियासी जदोजहद के बाद मुसलमानों ने हैदराबाद में अपना सियासी दबदबा कायम किया। लिहाजा बाज़ ताकतें तेलंगाना की तश्कील और हैदराबाद की तरक्की के नाम पर इस दबदबे को कमज़ोर करने की साजिश करने लगी हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरूज की यह रिपोर्ट। दिल्ली के हुक्मरानों को 66 साल से हैदराबाद की फिक्र खाई जा रही है। आज़ादी के बाद आज़ाद हिंदुस्तान के सामने हैदराबाद रियासत मसला बनी हुई थी और आज 66 साल बाद यही शहर तेलंगाना की तश्कील में मसला बना हुआ है। तक़सीम के हामी और तक़सीम के मुखालिफ दोनों किस्म के कायदीन की नज़रें अब सिर्फ हैदराबाद है। हर कोई चाहता है कि हैदराबाद पर अपना इख्तियार रखे। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद की तरक्की का सहरा भी बाज़ कायदीन अपने सर लेने लगे हैं, हालांकि शहर के असल हिस्से में तरक्की सिफर के बराबर है। मोतियों के इस शहर को हिंदुस्तान के ताज में जुड़ तो लिया गया, लेकिन अवाम को पसमानदगी के दलदल में डाल दिया गया और अब तरक्की के दावे किए जा रहे हैं। सच तो यह है कि तरक्की सिर्फ हाईटेक सिटी हुदूद में हुई है और हैदराबाद को तरक्की से दूर रखा गया। अब हैदराबाद को तश्कील तेलंगाना के रास्ते में बलि का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने की तजवीज़ दी जा रही है ताकि मुकामी अवाम को उनके जमहूरी हुकूक से महरूम कर दिया जाए, ताकि यहाँ की मुस्लिम क़यादत जिस पर सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की नज़र है कमज़ोर हो जाए। अगर ये तर्जमल इख्तियार किया गया तो तश्कील तेलंगाना की खिचड़ी ही बदमज़ा हो जाएगी। मुत्तहिदा आंध्रा के कट्टर हामी लगड़ापाटी राजगोपाल ने कहा है कि तकसीम के अमल को देखकर उनका दिमाग उलझन का शिकार हो गया है। आंध्र प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मीट द प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासत की तकसीम के लिए जिस तरीक़ेकार पर अमल कर रही है, इससे वो हैरान हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खुलकर खिलाफ वर्जी करते हुए कहा कि तमाम इलाकों के अवाम की रजामंदी के बगैर रियासत को तकसीम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बात श्री कृष्णा कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताई है।
پائلن طوفان اور شدید بارش سے ریاست میں ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے 9 رکنی مرکزی ٹیم 3 رکنی ٹیم میں تقسیم ہو کر شریکاکولم، وشاکھاپٹنم، نلگونڈا، محبوب نگر، گنٹور، پرکاشم اضلاع کا دورہ کرے گی اور نقصانات کا جائزہ لے گی اور نقصانات سے متعلق تفصیلات کے حصول کے بعد 21 نومبر کو ریاستی وزیر اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرے گی۔ نئے سال میں نئے میئر کے لیے کانگریسی کارپوریٹرز میں ہلچل مچی ہوئی ہے اور مایوسی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ سن 2009 میں کارپوریشن کے نتائج کے بعد مجلس کے ساتھ ہوئے معاہدے کے مطابق مجلس میئر کی میعاد دسمبر کے اواخر میں ختم ہونے جا رہی ہے، جس کے پیش نظر جہاں کانگریسی کارپوریٹرز میئر کی گدی حاصل کرنے کے لیے کوششوں میں جٹ گئے ہیں، وہیں ریاست کی تقسیم کو لے کر موجودہ حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے وہ کافی مایوس بھی نظر آ رہے ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر نارا چندر بابو نائیڈو نے پارٹی قائدین کے درمیان مساوی انصاف کرنے میں ناکام ہو جانے کے بعد اپنی عزت نفس یاترا ملتوی کر دی ہے۔ یہ چندر بابو نائیڈو وہی پارٹی قائد ہیں جنہوں نے ریاست کی تقسیم میں مساوی انصاف کی بات کہی تھی۔ ریاست کی تقسیم میں مساوی انصاف کا راگ الاپنے والی تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو پارٹی قائدین کے درمیان انصاف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ شاید اسی لیے چندر بابو نائیڈو نے اپنی عزت نفس یاترا کو ملتوی کر دیا اور 21 نومبر سے ضلعی سطح پر پارٹی کے جلسے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا تروپتی سے آغاز ہوگا۔ چندر بابو نائیڈو کے ریاست کی تقسیم کے کسی بھی عمل میں حصہ نہ لیتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے پر پارٹی قائدین میں اختلافات نے جنم لیا ہے۔ تلنگانہ کے قائدین اور سیماندرا قائدین کے درمیان لفظی جھڑپوں نے تلگو دیشم میں پارٹی ڈسپلن کو ہی ختم کر دیا ہے۔ تلنگانہ کے ایرابلی دیاکر راؤ اور سیماندرا کے پی کیشو اور سی ایم رمیش کے درمیان ہوئی نوک جھونک نے چندر بابو نائیڈو کو عزت نفس یاترا ملتوی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ چنانچہ عوام کے درمیان جانے کے لیے انہوں نے پارٹی کے جلسے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر دوسری طرف تلنگانہ ریاست کی تقسیم کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق 26 نومبر کو تلنگانہ مسودہ بل اسمبلی میں زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب تک مرکزی وزارتی گروپ اور کل جماعتی اجلاس سے دوری اختیار کرنے والے چندر بابو نائیڈو کیا اسمبلی کا بائیکاٹ کریں گے، کیونکہ چندر بابو نائیڈو کا ماننا ہے کہ ریاست کی تقسیم کے موضوع پر اجلاس میں جو بھی شرکت کرتا ہے وہ ریاست کی تقسیم کے لیے راضی سمجھا جائے گا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بی جے پی کے مشن 272 کو کامیاب بنانے کے لیے آگے آئیں۔ پارٹی کے دفتر میں شہر کے مختلف علاقوں سے لوک سطح کے قائدین کی بی جے پی میں شمولیت کے بعد خطاب کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کے گھر گھر میں نریندر مودی کے لیے مہم چلائی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ مجلس اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے خلاف بھی مہم چلائی جائے گی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ ریاست میں جاری غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے بعد سیما آندھرا میں بھی بی جے پی مضبوط ہوگی۔ ఈరోజు మనము ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। దేశ ప్రజల ముందు ఒకే రకమైనటువంటి ఆలోచన ఈరోజు పూర్తి స్థాయి మెజార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీకి నరేంద్ర మోడీ గారికి దేశ ప్రజలు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ప్రాంతీయ పార్టీల మీదనో ఉప ప్రాంతీయ పార్టీల మీదనో ఆధారపడినటువంటి ప్రభుత్వము ఈ దేశంలో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। అప్పుడే నరేంద్ర మోడీ గారు సమర్థవంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది। رکن اسمبلی ملکپیٹ احمد بلالہ کے ہاتھوں چنچل گڑے میں راشن کارڈز اور ماہانہ وظائف کے درخواست فارمز کی تقسیم عمل میں آئی۔ انجمن مہدویہ بہادر یارجنگ ہال واقع چنچل گڑے میں مقامی مجلسی ذمہ داروں کی جانب سے اس سلسلے میں پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ بیواؤں، معمرین اور معذورین میں ماہانہ وظائف کے اور دیگر افراد میں راشن کارڈز کے فارمز تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مقامی مجلسی ذمہ دار مکرم علی خان اور الطاف خان بھی موجود تھے۔ واضح ہے کہ گزشتہ رچا بنڈا پروگرام میں مجلس کی نمائندگی پر تقریباً 2500 راشن کارڈز منظور کروائے گئے ہیں۔ محکمہ پنچایت راج کے تحت مختلف شعبوں میں کام کرنے والے سیما آندھرا ملازمین کی تنظیم کے نمائندوں نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی
اور ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر مجلس کے موقف کی ستائش کی۔ نمائندوں نے متحدہ ریاست کے لیے ان کی جدوجہد میں مجلس کے تعاون کی درخواست کی ہے۔ Asaduddin Owaisi sir, and we thank him for supporting United Andhra Pradesh, cause of United Andhra Pradesh, and we requested him to vote against the bifurcation of the state when it comes for opinion in the assembly, to direct his MLAs to oppose the division of the state, and we also requested him to mobilize support at the center. He is a very influential person. He can very easily convince people at the center, and we requested him to mobilize the support of as many MPs as possible to oppose the division of the Andhra Pradesh state. حلقہ اسمبلی نامپلی کے ہمایوں نگر سے مقامی نوجوانوں کی کثیر تعداد نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور رکن اسمبلی محمد وراثت رسول خان سے ملاقات کی اور مجلس میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ TRLD کی خاتون قائدین کی جانب سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں غیر مشروط تلنگانہ تشکیل دینے کے لیے قرارداد منظور کی گئی۔ مذکورہ کانفرنس میں تلنگانہ میں آؤٹ سورس خاتون ملازمین کو مستقل ملازمت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا اور خواتین کے قانون ساز ادارے میں تحفظات فراہم کرنے اور BC ST SC اقلیتوں کو حقوق دینے کی مانگ کی گئی ہے اور ریاستی پروجیکٹس کی تعمیر پر زور دیا گیا۔ آندھرا پردیش کے 20 نکاتی پروگرام کے صدر نشین تلسی ریڈی نے کہا کہ ریاست آندھرا پردیش برقرار رہی تو سن 2013 اور 14 کا سر فہرست ایوارڈ بھی آندھرا پردیش کو حاصل ہوگا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 19 نومبر کو سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر 20 نکاتی پروگرام سے متعلق شعور بیداری کے مقصد سے تحریری مقابلے منعقد کیے جائیں گے اور رویندرا بھارتی میں منعقد ہونے والی تقریب میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ تلسی ریڈی نے مزید کہا کہ سیاسی و دستوری طور پر اگر ریاست کی تقسیم کو روکنے میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے تو عدالت ہی آخر میں سہارا ہوگی، جس کے ذریعے ریاست کی تقسیم کو روکا جا سکتا ہے۔ اردوگھر واقع مغل میں ڈائبٹیز کا مفت میڈیکل کیمپ منعقد ہوا۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری اور رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے اس کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر یونانی ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور ان میں مفت دوائیں بھی تقسیم کی گئیں۔ احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ یونانی طریقے علاج سے کئی مریضوں کو شفا ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خاص کر غریب لوگ جو دوائیں خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتے، تنظیم کے جنرل سیکرٹری محمد حسام الدین طلعت نے بتایا کہ فروری کے مہینے میں ورلڈ یونانی ڈے کے موقع پر حیدرآباد میں ایسا ہی ایک کیمپ منعقد کیا جائے گا۔ 24 نومبر کو منعقد ہونے والے APSET 2013 کے امیدوار اپنے ہال ٹکٹس ویب سائٹ www.apset.org یا www.osmania.ac.in سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جسمانی طور سے معذور امیدوار جنہیں اسکرائب کی ضرورت ہے قبل از وقت پرنسپل یا چیف سپرنٹینڈنٹ کے پاس درخواست دے سکتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ منگل 19 نومبر مقرر کی گئی ہے، جبکہ 20 نومبر کو نامزدگی واپس لی جا سکتی ہے۔ ووٹنگ 28 نومبر کو صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی اور نتائج کا اعلان 29 نومبر تک کیا جائے گا۔ مسجد حرمین واقع ماساب ٹینک میں ڈرینیج کا پانی ابل کر مسجد میں جمع ہو گیا ہے۔ مسلیوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ متعلقہ محکمے سے شکایت کرنے پر محکمے کا عملہ معمولی سی صفائی کر کے مسئلے کو جوں کا توں چھوڑ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسجد کے باہر کی ڈرینیج کی لائن بھرنے سے مسجد کی موریاں ابل رہی ہیں اور بتایا کہ ڈرینیج لائنیں نظام دور حکومت میں بنائی گئی تھیں۔ شاد نگر سے مقامی افراد کے گروپ نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی سے ملاقات کی ہے اور انہیں مقامی مسائل سے واقف کروایا۔ انہوں نے مسلمانوں اور کمزور طبقات کے مسائل کے حل کے لیے مجلس کی خدمات اور بیرسٹر اویسی کی بے باک نمائندگی پر انہیں مبارکباد دی ہے۔
محکمہ چائلڈ لیبر کے عہدیداروں نے ونائک نگر واقع نظام پیٹ کے فلیٹ پر مزدوری کرنے والی ایک 12 سالہ لڑکی کو پکڑ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لیبر ڈپارٹمنٹ پنڈاری ناتھ نے میڈیا کو بتایا کہ اپارٹمنٹ میں رہنے والا موہن راؤ ایلور سے کتوں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے للتا نامی لڑکی کو لایا تھا۔ انہوں نے موہن راؤ کے خلاف کیس درج کر کے لڑکی کو باز آبادکاری مرکز کے حوالے کر دیا۔ حسینی علم پولیس ٹیم نے عام شہریوں کے ساتھ طاقت آزمائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شالی بنڈا نئی روڈ کے رہنے والے ایک نوجوان کو پولیس اسٹیشن لے جا کر شدید زد و کوب کیا۔ اس حملے میں نوجوان زخمی ہو گیا۔ متاثرہ نوجوان محمد معیز کا الزام ہے کہ ڈی ایس آئی کے رمیش گوڑ، سب انسپیکٹر انور پاشا اور ان کی ٹیم نے نہ صرف ان کے ساتھ مار پیٹ کی بلکہ دھمکی آمیز گفتگو کرتے ہوئے کورے کاغذ پر ان کے دستخط لے لیے۔ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر کسی قسم کی شکایت کی گئی تو اس نوجوان کی روڈی شیٹ کھول دی جائے گی۔ معیز نے پولیس ظلم کے اس واقعے کو انسانی حقوق کمیشن سے رجوع کر دیا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ پولیس عہدیداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ پولیس عہدیداروں کی اس غیر قانونی حرکت کے خلاف ایکشن لے، ورنہ پولیس مظالم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور عوام کا پولیس پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ میں اپلیکیشن لکھ رہا تھا، وہاں پر انور پاشا صاحب نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی اور جیسے ہی رمیش گوڑ صاحب آئے انہوں نے میرے ساتھ اتنی بری طریقے سے بے رحمی سے میرے ساتھ برتاؤ کیا، جانوروں کی طرح مجھے مارے، اتنی بے رحمی سے مارا اور مجھے لت سے، پیر کے ربر کے پیر سے اور میرے بال وغیرہ پکڑ کے اتنی بری طریقے سے لاتوں سے، گھوسوں سے بہت بے رحمی سے مارا۔ ترمل گیری کے علاقے میں ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ انسپیکٹر روی کرن نے میڈیا کو بتایا کہ حملہ آور بودھ کنٹا ریلوے لائن کے پاس مدن نامی ایک شخص کے بیٹے کی تلاش کر رہے تھے کہ مدن کو دیکھ کر طیش میں آ گئے اور اس کا قتل کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول مدن کا بیٹا جو حال ہی میں ضمانت پر رہا ہوا ہے، اس نے 1.5 مہینہ پہلے ایک شخص کا قتل کیا تھا۔ پولیس اس واردات میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر کے ماباقی حملہ آوروں کی تلاش کر رہی ہے۔ این ایس ایف کالونی واقع حکیم پیٹ نالے میں ایک نومولود لڑکی کو پھینک دیا گیا۔ مقامی افراد نے نالے میں لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ ہمایوں نگر پولیس مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ بھوئی گوڑا کمان کے قریب ایک پلائی ووڈ کے گودام میں آگ لگنے سے سارا سٹاک جل کر خاکستر ہو گیا۔ ہفتے کی شب پیش آئے اس واقعے میں مقامی افراد نے گودام کا شٹر توڑ کر آگ بجھانے کی کوشش کی۔ لنگروز فائر بریگیڈ نے کوشش کر کے آگ پر جلد قابو پا لیا، ورنہ آگ کے شعلوں کی زد میں قریبی دکانیں بھی آ سکتی تھیں۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تقسیم ریاست کے معاملے پر سیاسی سرگرمیاں ایک بار پھر دہلی منتقل، چیف منسٹر کے موقف کا پردہ فاش ہونے کا امکان۔ تقسیم ریاست کے اعلان پر ایل راج گوپال الجھن کا شکار، صحافت سے ملاقات پروگرام میں متحدہ ریاست کی حامی لیڈر کا اعتراف۔ ترمل گیری میں ایک شخص کا بے دردی سے قتل، بیٹے کے نہ ملنے پر حملہ آوروں نے باپ کو نشانہ بنایا۔ اور کتوں کی دیکھ بھال کے لیے لڑکی سے بچہ مزدوری کرانے والا ایک شخص گرفتار، محکمہ چائلڈ لیبر کی کارروائی۔ اس کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔